अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मुझे तुमसे इसी सवाल की तवक्को थी। बरकई खान मुस्कराया। मेरे पास तुर्क और मंगोल उमरा हैं, उन्हें फिदइयों के पास भेजने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, मगर मैं ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे अपना दामन भी बचाना मकसूद है। मैं नहीं चाहता कि अपने हलीफों पर यह ज़ाहिर करूँ कि मैं एलखानी इस्तबदाद को पारा पारा करने की कोशिश में मसरूफ़ हूँ। मेरा मकसद मख्फी रहते हुए हलव खान की नसरानियत के लिए कामयाबी का रास्ता रोकना है और अपने दीन की खिदमत करना है। तुम चूँकि सूरत से ही अरब दिखाई देते हो, इसलिए फिदई तुम पर एतमाद कर लेंगे। मुमकिन है कि वो भेजे जाने वाले किसी मंगोल या तुर्क को साजिश से ताबीर करें। बरकई खान की बातें सुनकर फनाजो खान का चेहरा मुतगैर दिखाई देने लगा। उसके दिल में अपनी कौम की शान और शौकत के लिए हमदर्दी और खलूस के जज्बात थे, इसलिए उसे बरकई खान के इरादों से गहरी ठेस पहुंची। वो बज़ाहिर तो खामोश रहा, मगर उसकी आंखें दिल के जज्बात की अक्कासी करती रहीं। बरकई खान चूँकि उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं था, इसलिए वो उसकी मुतगैर कैफियत से बेखबर रहा। बारकैफ जो कुछ भी है, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मतीउद्दीन ने सवाल किया। तुम ताजिर के रूप में यहाँ से रुखसत होकर समरकंद से होते हुए वादी काब में पहुँचोगे और फिर बलई जानब सफ़र करते हुए कहिस्तान पहुँच जाओगे। रास्ते में तुम्हारा क्या किरदार हो सकता है, इस बारे में तुम खुद फैसला कर सकते हो। कहिस्तान पहुँचने के बाद तुम्हें फिदइयों की सरकर्दा शख्सियत से रब्ता कायम करना होगा और उन्हें हलव खान के सबका नुकसानात का बदला लेने के लिए तैयार करना होगा। मुमकिन है कि वो अपनी कुव्वत की कमी की शिकायत करें। तुम्हें उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराना होगी कि ज़री खैल मंगोल उनकी पुश्त पर हर दम मौजूद रहेंगे, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, यानी हलव खान को रास्ते से हटाना। बरकई खान ने उसे समझाते हुए कहा। हलव खान आजकल कहाँ है? मतीउद्दीन ने पूछा। हलव खान के बारे में यही इतलात मिली हैं कि वो फ़लस्तीन के इलाकों में कहीं मौजूद है। मुझे कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जिनके मुताबिक उसे बहुत जल्द वापसी के लिए रवाना होना पड़ेगा। अगर वो मुख्तसर रास्ते इख्तियार करे तो उसे वादी काफ से गुजरना पड़ेगा। यही वो वक्त है जब फिदई उस पर हमलावर होकर उसे रास्ते से हटा सकते हैं। तुम्हें वक्त ज़ाय किए बगैर कहिस्तान की राह लेना होगी। अचानक बरकई खान की निगाह फनाजो खान पर पड़ गई। उसकी आंखों की सुर्खी देखकर बरकई खान फौरन भांप गया कि फनाजो खान ने उसकी बातों का गलत असर लिया है। बरकई खान ने कोई तअस्सुर दिए बगैर उसे मुखातिब किया। क्या बात है फनाजो खान, तुम्हारी आंखों में सुर्खी कैसी है? क्या रात ठीक तरीके से सोए नहीं थे? मुझे आपकी नीयत जानकर गहरा सदमा पहुंचा है। फनाजो खान कोरे लहजे में बोला। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा, ये इक़्तिदार की दो पेच हैं, तुम इनके उलझावे में ना ही पड़ो तो अच्छा है। मैं तुम्हें अनई खान के पास भिजवाई देता हूँ, वो तुम्हें किसी मौजू काम पर लगा देगा। बरकई खान ने कहा। मैं मतीउद्दीन के साथ जाना चाहूँगा। फनाजो खान ने अपना इरादा ज़ाहिर किया। इस बात की तुम्हें इजाज़त नहीं होगी। हालात की संगीनी के तहत मतीउद्दीन का तनहा रवाना होना ही मुनासिब है, बरकई खान ने तहकुमाना लहजे में कहा। तो फनाजो खान ने चुप साध लिया। बरकई खान की मर्दम शनास निगाहों ने यह भांप लिया था कि फनाजो खान की वफादारी में फ़र्क पैदा हो चुका है, इसलिए वो मतीउद्दीन को किसी अनजाने खतरे से दो चार नहीं करना चाहता था। मतीउद्दीन भी फनाजो खान की कैफियत को समझ रहा था। उसने इस मौजू पर मज़ीद सवाल जवाब का सिलसिला मौकूफ़ करते हुए बातों का रुख दूसरी जानब मोड़ दिया। फनाजो खान मुसलसल खामोश बैठा रहा। बरकई खान ने नज़ाकत के पेश नज़र एक ग़ुलाम के ज़रिए फनाजो खान को अब्दुल्ला अनई के पास भिजवा दिया। वो शिकस्ता अंदाज में उठकर रुखसत हो गया। इस दौरान किसी और की आमद की इतला पाकर बरकई खान ने मतीउद्दीन को भी रुखसत कर दिया। मतीउद्दीन जब वहाँ से निकला तो उसका जहन फिदई फितने में उलझा हुआ था। वो बज़ाहिर बरकई खान के लिए यह काम करने पर आमादा हो चुका था, मगर जाने क्यों उसे खुद भी ये सब कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वो अपने ख्यालों में खोया अपने घर की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक एक शख्स एक तरफ से निकलकर उसकी जानिब तेज़ी से बढ़ा। मतीउद्दीन अपने करीब किसी मौजूदगी पर चौंक सा गया। नाजरीन, कहरा का शाही दरबार उमरा से खचाखिच भरा हुआ था। आम से लेकर ख़ास उमराए माहिदीन तक वहाँ मौजूद थे। उन सब को यही इतला मिली थी कि आज सुल्तान मलिक मुजफ़्फ़र ततारियों से निबटने के लिए किसी ख़ास लय अमल का ऐलान करने वाला था। इलाहाबादी उसने रियासत के सब ओहदेदारों और उमरा को दरबार में लाजमी हाजिर होने का हुक्म जारी किया हुआ था।
دن کے پہلے حصے میں سلطان ملک مظفر اپنے خاص رفقا کے جلو میں دربار میں پہنچا تو امام دین کی جماعت نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ سلطان ملک مظفر نے تخت شاہی پر نشست سنبھالنے کے بعد مختصر توقف سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا۔ اس نے سب سے پہلے جہاد سے متعلقہ چند آیات کی تلاوت کی اور پھر حق و باطل کے مابین جنگ پر کچھ دیر تک وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک اور کفار کے ساتھ غزوات مبارک پر فصیح انداز میں خطاب کیا۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے اس کا خطاب رہے۔ جب اس کی تقریر کا رخ حالات حاضرہ کی جانب پلٹا تو امام دین کے چہروں پر پھیلے ہوئے اشتیاق کے سائے گہرے دکھائی دینے لگے۔ فخران بلاد مصر سلطان ملک مظفر گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا، وہ گھڑیاں بان پہنچی ہے جس کا ہمیں بہت دیر سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ خود کو حالت جنگ میں نہ دھکیلیں اور سب معاملات امن و سلامتی سے طے پا جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے جذبہ ایمان کی آزمائش مطلوب ہے۔ آپ سب لوگ اسی سرزمین کے باسی ہیں، اس سرزمین کی حفاظت میں آپ کی بقا مخفی ہے۔ میرے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر اس کڑی آزمائش کا مقابلہ کیجیے۔ اطمینان رکھیے، میں آپ کو بیچ مندھار تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت مجھے کسی ایسے پرجوش فرد کی تلاش ہے جو میری مشکل کو کسی حد تک آسان کر دے اور تاتاریوں کے سیل سے ٹکرانے کے لیے اپنی مخلصانہ خدمات پیش کرے۔ آپ میری باتوں سے یہ قیاس مت کیجیے کہ میں خود تاتاریوں سے نبرد ہونے سے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بلاد مصر کی حفاظت چونکہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں عسکری اصولوں کے تحت وہ سب تدبیریں اختیار کروں گا جو بلاد مصر کے حق میں مفید ثابت ہوں گی۔ فی الوقت یہ مناسب نہیں ہے کہ میں بذات خود میدان جنگ میں اتروں۔ میں اپنی طرف سے کسی ایسے بہادر شخص کو یہ مہم سونپتا ہوں جو تتاریوں کو سبق سکھانے کے لیے بےتاب ہو اور جس کے دل پر مد مقابل کا خوف یا رعب طاری نہ ہو۔ سلطان ملک مظفر کا انوکھا نقطۂ نظر جب امام دین کے سامنے آیا تو ان کے چہرے فرط حیرت سے پھیل گئے۔ وہ کسی اور توقع کی غرض سے وہاں پہنچے تھے، مگر سلطان تو اپنا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر منتقل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ دربار میں ہلکی سی خسر پھسر ہوئی اور پھر گہری خاموشی پھیل گئی۔ میں آپ کی اس خاموشی کو کیا نام دوں، بزدلی یا فرار؟ سلطان ملک مظفر نے استضیع انداز میں دریافت کیا، مگر گہرے سکوت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ سلطان عالی، ایک مصری امیر اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، ہمیں آپ کا یہ انداز کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ہم سے یہ طلب کریں کہ کیا ہم میں کوئی میدان جنگ میں اترے گا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور سپاہیانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ آپ ہم میں سے کسی پر انگلی رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ آپ اپنی مردم شناس نگاہ سے ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے اور اس پر یہ ذمہ داری عائد کر دیتے۔ تم بیٹھ جاؤ، سلطان ملک مظفر نے خوشگوار لہجے میں حکم دیا۔ مجھے تمہارا جواب بے حد بھیا ہے، مگر یہ سابق سلطانوں کا انداز ہے کہ جسے چاہا اس کی گردن میں ذمہ داری کا توق ڈالا اور ایک لشکر کی قیادت میں روانہ کر دیا گیا۔ ایسے فیصلوں کے بعد کئی منتخب سالار کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے، مگر زیادہ تر یہی نتیجہ نکلتا کہ ناکامی و پشیمانی ہی سلطانوں کے حصے میں آیا کرتی ہے۔ میں ایک ایسے مشکل دوراہے پر کھڑا ہوں کہ ناکامی کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا میرے بس کا روک رہی ہے۔ اس لیے میں کسی ایسے فرد کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو شخص بہادر ہی نہ ہو بلکہ فہم و فراست سے کام لے کر تاتاریوں پر ایسی کاری ضرب لگے کہ ان کی طاقت منتشر ہو جائے۔ اس موڑ پر ایسا ہونا لازمی جزو بن چکا ہے۔ اگر آج ہم ناکامی سے دو چار ہو گئے تو تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا کسی کے بس میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر اب تاتاری سیل کے سامنے بند باندھ دیا گیا تو رعیت کے دلوں میں چھایا ہوا خوف و ہراس دور ہو جائے گا۔ سلطان محترم کی فہم و فراست پر ہمیں بے حد ناز ہے۔ آپ کی جرأت و حوصلہ مندی کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسی اعلیٰ قیادت کے زیر سایہ ہم دشمن کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ چوکڑی بھول جائے گا۔ فارس الدین اکتئی نے بات بڑھاتے ہوئے کہا۔ فارس الدین، سلطان ملک مظفر دھیمے انداز میں مسکرایا، تم سالار اعظم ہو، میں چاہوں تو اس مہم کی ذمہ داری تمہیں سونپ سکتا ہوں، مگر میں فی الوقت ایسا کچھ نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اپنے دوسرے مرلے کے لیے محفوظ رکھنا چاہوں گا۔ میں یہ جنگ کچھ ایسے انداز میں لڑنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تتاری لشکر پر نفسیاتی انداز میں حملہ کیا جائے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس وقت تتاریوں کو صرف اتنا باور کرانا مقصود ہے کہ ہم اعلیٰ قیادت کا استعمال کیے بغیر
ان کی جانب پیش قدمی کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے تاتاری یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر معمولی حیثیت کا لشکر اتنا جرأت مند ہو سکتا ہے تو اصل لشکر سے مقابلہ کتنا مشکل ثابت ہوگا۔ سلطان ملک مظفر نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس کا عجیب سا لائے عمل کسی کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ حمایدین و امراء کے چہرے اس بات کے غماز سے کہ وہ سلطان ملک مظفر کی عسکری چال سے مطمئن نہیں ہیں۔ سلطان ملک مظفر اپنے حمایدین کی کیفیت بخوبی بھانپ چکا تھا۔ اس نے خود ہی بات کا زور پلٹتے ہوئے سلسلہ کلام جوڑا۔ گزشتہ ایام میں مجھے تم میں سے ایک بے باک شخص بے حد پسند آیا۔ اس کی جرأت و ذہانت پر کئی بار مجھے متوجہ ہونا پڑا۔ چونکہ اس وقت حالات کچھ ایسے نہیں تھے کہ اس کی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ویسے بھی میں نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی تتاری لشکر کے خلاف کوئی مہم روانہ کی جائے گی اسے خصوصاً کوئی نہ کوئی کلیدی حیثیت ضرور سونپی جائے گی۔ شاید آپ کا اشارہ بیبرس کی جانب ہے۔ فارس الدین اکتئی کی اجلت دیکھنے کے لائق تھی۔ شاید وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب اسے بیبرس کا ذکر چھیڑنے کا موقع ملے۔ کئی لوگوں نے فارس الدین اکتئی کے لبوں پر معمولی حیثیت کے حامل شخص کا سن کر برا سا منہ بنایا۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے، بیبرس کہاں ہے؟ وہ ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دیا۔ سلطان محترم میں یہاں ہوں۔ بیبرس صدر دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ دیر سے پہنچنے پر معذرت خواہ ہوں۔ او بیبرس، سلطان ملک مظفر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا، ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے۔ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا اب اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلاد مصر کی حفاظت کی اہم ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ کیا تم اس بات کی اہلیت رکھتے ہو کہ تتاریوں سے مقابلہ کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دو؟ الحمدللہ، بیبرس سلطان ملک مظفر کی بات سن کر دیوانہ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ فرط جذبات سے سرخ دکھائی دینے لگا۔ میں تو ایسے وقت کا انتظار بڑی بےتابی سے کر رہا تھا۔ بہت خوب۔ سلطان ملک مظفر نے معزوز ہوتے ہوئے داد دی۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی مفاد کے باعث نمایاں ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تمہاری اس بےتابی کے پیچھے کیا مفاد پوشیدہ ہے؟ ولایت حلب، بیبرس نے پرسکون انداز میں مختصر جواب دیا۔ اس کا چہرہ تو سپاٹ دکھائی دے رہا تھا مگر اس کے اندر اپنی ہی بات پر کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ خجالت و شرمندگی اس کے دل و دماغ پر مسلسل کچوکے لگا رہی تھی۔ عالم اسلام کے لیے دھڑکنے والا دل آج معاوضہ طلب کر رہا تھا۔ وہ شاید کبھی ایسی غرض اپنے لبوں پر نہ لاتا۔ یہ صرف شیخ عز الدین کی خاص ہدایت تھی جسے مجبوراً اسے اپنے لبوں تک لانا پڑا۔ درباری حمایدین بیبرس کا جواب سن کر بھونچارے گئے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیبرس جیسا معمولی سالار اتنی بڑی فرمائش کرے گا۔ حتیٰ کہ فارس الدین اکتئی جو کہ بیبرس کا سب سے قریبی دوست تھا وہ بھی اس کے منہ سے غیر متوقع بات سن کر مخمصے کا شکار دکھائی دینے لگا۔ بہت خوب۔ سلطان ملک مظفر نے کچھ توقف کے بعد استزائی لہجے میں کہا، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تمہارا جذبہ بے حد خالص ہے مگر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی ناکام و نامراد نہیں رہوں گا، اس لیے میں نے اس انعام کے بارے میں پہلے طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو مجھے کامیابی کی صورت میں بعد میں دیا جاتا۔ انعام و اکرام کے بارے میں طے کرنا تو ہمارا کام تھا کہ فتح کے بعد تمہیں کیا دیا جاتا۔ اگر تم اس بات پر خوش ہو تو حلب تمہارا ہوا۔ ہم تم سے تمام زندگی کسی قسم کا خراج نہیں مانگیں گے اور نہ ہی تمہاری خود مختاری میں کسی قسم کی مداخلت کریں گے۔ سلطان ملک مظفر نے دھیمے انداز میں مسکرا کر اپنی داد و دشی کا مظاہرہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ یہ قول مجھے نامہ پر شاہی مہر سپرد کر کے دیا جائے۔ بیبرس نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے شرط عائد کی۔ سلطان ملک مظفر نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور اسی لمحے کاتب کو ہدایت کی کہ وہ بیبرس کے نام ایک نامہ تحریر کرے جس میں فتح کی صورت میں حلب کی ولایت کی منتقلی کا ذکر کیا جائے۔ کاتب تحریر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ سلطان محترم، ایک مملوک امیر نے اٹھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بیبرس اس ریاست کا تنخواہ دار ملازم ہے۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ریاست کی سلامتی کے لیے اپنی خدمات بلا معاوضہ پیش کرے۔ آپ کو اس کی شرط تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک غلط روایت جنم لے گی۔ سپاہی جنگ کی صورت میں رعیت کو مجبور کیا کریں گے کہ ان کی ضرورتیں پہلے پوری کی جائیں، پھر وہ اپنا فرض بجا لیں گے۔ ٹھیک ہے، بیبرس اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سپاہی کی مانند اپنا فرض بجا لے گا۔ تم بلا معاوضہ اس معرکے کی قیادت کی ذمہ داری سنبھال لو۔
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حارث الدین اکتئی نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا۔ مملوک امیر دربار منصب میں شاہی پانے کے بعد عسکری تربیت کو پہلے الوداع کہہ چکا تھا، اس لیے منہ بنا کر خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سلطان ملک مظفر بیبرس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں صرف 25,000 سپاہیوں کا لشکر دیا جائے گا اور تم اس لشکر کے ساتھ تتاریوں کو شکست فاش دو گے۔ تمہیں اپنی مرضی سے کسی مملوک سالار کے انتخاب کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ جن افراد کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے انہیں لشکر میں شامل کرنا تمہارا فرض ہے۔ تمہارے لشکر میں موجود ہر سپاہی تمہارا اطاعت گزار ہوگا، لیکن یہ اطاعت صرف جنگ تک محدود ہوگی۔ جنگ کے فیصلے کے بعد تم سے تمام لشکر واپس لے لیا جائے گا۔ ولایت حلب پر جاتے ہوئے تم کو سپاہی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ناکامی کی صورت میں تمہیں تمام عمر کے لیے زندہ خانے کی تاریکیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ سلطان ملک مظفر نے اپنی شرائط واضح کی۔ درباری سلطان کی شرائط سننے کے بعد پر یقین ہو چکے تھے کہ وہ بیبرس سے کسی پرانی رنجش کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ 1.5 لاکھ تتاریوں کے مقابلے میں صرف 25,000 سپاہیوں کا لشکر بھلا کیا مقابلہ کرے گا؟ البتہ بیبرس اور حارث الدین اکتئی کے حریف امراء کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ سلطان محترم، یہ لشکر جنگ جیتنے کے لیے ناکافی ہے۔ حارث الدین اکتئی نے بیبرس کی حمایت میں احتجاج کرتے ہوئے کہا، اکتئی، یہ طے کرنا ہمارا کام ہے کہ تتاری الغار کا سامنا کیسے کیا جائے گا۔ یہ ہماری حکمت عملی کا تقاضا ہے۔ پہلی مہم میں صرف اتنی ہی فوج کا استعمال کیا جائے۔ سلطان ملک مظفر نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے سلطان محترم کی تمام شرائط منظور ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے آپ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرنا چاہوں گا۔ بیبرس کو سوچ کر بولا، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے، البتہ تعداد میں اضافہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں 2 امور کے بارے میں استدعا کروں گا کہ انہیں میرے اختیار میں دیا جائے۔ پہلا یہ کہ اگر مجھے کہیں سے رضاکارانہ عسکری مدد ملے تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور دوسرا یہ کہ میں اپنی مرضی سے مہم کے لیے نکلوں گا۔ اگر تتاری لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی تو میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ بصورت دیگر میں اپنی عسکری تیاری کے مکمل ہونے پر ہی روانہ ہوں گا۔ بیبرس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، تمہاری پہلی شرط سے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ دوسری شرط ہماری حکمت عملی کے خلاف ہے، چونکہ مکمل عسکری تیاری کے بغیر روانگی خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے ہم اسے بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر تتاری لشکر جنگ سے گریز کرے تو ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں جان بوجھ کر اپنی جانب متوجہ کیا جائے۔ سلطان ملک مظفر نے کچھ سوچ کر کہا۔ بیبرس سلطان کے آخری فکرے سے الجھ گیا۔ وہ ہر قیمت پر تتاریوں کو سبق سکھانے کا خواہش مند تھا۔ بڑی مشکل سے سلطان تتاری لشکر سے نبرد آزمائی پر آمادہ ہوا تھا۔ بیبرس اچھی طرح جانتا تھا کہ 25,000 سپاہیوں کے ساتھ وہ تتاری لشکر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اس کے ذہن میں کئی دوسرے راستے روشن تھے جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے وہ اپنی اس مشکل کو آسان کر سکتا تھا۔ سلطان ملک مظفر نے تتاری موضوع کو ختم کرتے ہوئے دوسرے عمومی مسائل کی جانب توجہ دینا شروع کیا تو بیبرس دربار سے باہر نکل آیا۔ حارث الدین اکتئی اس کے پیچھے تیزی سے لپکا۔ اس نے بیبرس کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے تو بیبرس نے اسے تسلی دی کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا، وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ حارث الدین اکتئی اس کے جواب پر غیر مطمئن سا واپس لوٹ گیا۔ بیبرس کا ذہن ان خطوط پر تیزی سے متحرک تھا جو سلطان ملک مظفر کی کڑی آزمائش میں اسے نکال سکتے تھے۔ ناظرین، متی الدین نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لمبا توانا شخص تھا جو سیاہ لباس میں ملبوس تھا اور اس نے سرخ کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ متی الدین نے متفکر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں متی الدین کو گھورتی ہوئی دکھائی دیں۔ متی الدین اندازہ لگانے میں ناکام رہا کہ وہ کون ہو سکتا ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کے مقابلے پہنچ کر خاموش کھڑا رہا۔ کیا بات ہے؟ متی الدین نے نرمی سے دریافت کیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا ہے، کیا تم میرے ساتھ کسی محفوظ مقام پر جا سکتے ہو؟ اس اجنبی نے تیزی سے کہا، میرے خیال میں یہ جگہ بھی محفوظ ہی ہے۔ متی الدین کے لہجے میں شگفتگی پھیل گئی۔ میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تنہائی سے کیا مراد ہے؟ میں یہاں تنہا ہی ہوں، متی الدین نے پوچھا۔ تم بات کو خام خواہ طول دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں شہر سے باہر لے جانا چاہتا ہوں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ متی الدین اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اجنبی نے اسے ایک جانب بڑھنے کا اشارہ کیا۔
मतीउद्दीन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो दोनों खैमों के बाजार में से गुजरते हुए सराय के बैरूनी मैदान में पहुंच गया। इस मैदान के दूसरी जानब जर्री खैर लश्करों के जर्द खैमों की तवील कतारें साफ दिखाई दे रही थीं। मतीउद्दीन ने अपने चारों जानब जायजा लिया। वहाँ दूर दूर तक कोई जीरू दिखाई नहीं दिया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मतीउद्दीन ने सवाल किया। तुम्हारे कब्ज़े में मेरी एक ख़ास चीज़ है, मैं उसकी वापसी चाहता हूँ। वो बोला। क्या मतलब? मतीउद्दीन उसकी बात पर दंग सा रह गया। मैं कोई ऐसी ज़बान नहीं बोल रहा कि तुम्हें मेरा मतलब समझने में दुश्वारी हो। अजनबी के लहजे में दुरुस्तगी ऊद कर रही। अजनबी, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही किसी चीज़ के बारे में जानता हूँ जो तुम्हारी हो और मेरे पास मौजूद हो। दूसरा, तुम पुरसकून लहजे में बात करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बदतमीज़ी बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। मतीउद्दीन ने उसके अंदाज पर भौंस उकड़ते हुए कहा। और मैं भी अपनी चीज़ किसी दूसरे के कब्ज़े में देखकर खुश नहीं होता। वो तीन कर बोला। तुम जो कोई भी हो, सबसे पहले तो चीज़ की वजाहत करो ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि तुम सही कह रहे हो या किसी गलत फहमी का शिकार हो। मतीउद्दीन ने कहा। मुझे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सफाइयाँ पेश करता फिरूँ। मैंने जितना कह दिया था कह दिया, वो ही काफ़ी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी कौन सी चीज़ तुम्हारे कब्ज़े में है। अगर तुम कल सुबह उसे लौटाने पर राज़ी न हुए तो मैं तुमसे निबड़ लूँगा। अजनबी ने धमकी दी। मतीउद्दीन उसकी बात सुनकर जहाँ हैरत ज़दा था, वहीं उसकी बदतमीज़ी पर भड़क उठा। तुम खुद को क्या समझते हो? अगर तुम्हें अपने बाजों की कुव्वत पर इतना ही नाज है तो सामने आ जाओ, अभी फैसला हो जाएगा। मतीउद्दीन ने पहलू में लटकती हुई तलवार के दस्ते पर हाथ डालते हुए कहा।